चूड़ीदार पजामा, अनारकली फ्रॉक, हाथों के आगे पीछे दोनों जानिब लाल सुरख मेहंदी की गोल गोल टिक्कियाँ लगाए, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, बालों में कलियों के गजरों की लड़ियाँ, कानों में बड़े बड़े आवेज़ है, पाँवों में घुंघरू पहने वो लड़की ढोल की थाप पे बड़ी महारत से पाँव चला रही थी। गाने के बोल पे कमर लचकाती, कभी हाथों को लहराती, वो वहाँ बैठे अपने मद्दाहों का दिल लुभाने में लगी हुई थी। वाह वाह के नारे मुंह में दबाए पान उसके मद्दाह हवस भरी नज़रों से उसके वजूद को नोचने और खा जाने वाले अंदाज से देख रहे थे। इतर और गुलाब के फूलों में शराब की रची बसी खुशबू से कोठे का वो बैरूनी हॉल नुमा सहन उस वक्त मर्दों से खचा खच भरा हुआ था। उन्हीं में से एक रईस ज़्यादा शराब के नशे में चूर उठ के जेब में से पैसे निकाल के उस महाजबीन पे लुटाते हुए उसे अपने बाहों के घेरे में लेने लगा। नूरजहां बेगम की बारोब आवाज़ गूंजी, यूं हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है मेरी छोकरियों को सेठ साहब, अपने जज्बात पे ज़रा धीरज रखिए और बैठकर बस दूर दूर से नज़ारा कीजिए। शराब से चूर भी वो झट से पीछे हटके अपनी निशिस्त पे ढह गया। 50 के लगभग उम्र की नूरजहां बेगम सुर्ख सफ़ेद रंग की हसीन औरत थी। तंग चुस्त कमीज़ पहने, होंठों पे लाल सुर्ख लिपस्टिक लगाए, गालों पे गुलाबी ब्लश ऑन, हाथों में सोने के कड़े और चूड़ियाँ, दोनों हाथों की सारी उंगलियों में अंगूठियाँ पहने, मुंह में पान डाले। पहले उसने उगालदान में पान थूका, फिर उस शख्स को लड़की से अलग होने का हुक्मनामा जारी करके आराम से बैठ गई। ढोल की थाप पे नूरजहां के पाँव हिल रहे थे, आंखें और भवें भी नाच रही थीं। गाने के सुरों को वो होंठों से गुनगुना रही थी। उस महफिल के कोने में बैठा एक 25-26 साला नौजवान दूर से बस नूरजहां बेगम को ही देख रहा था। टिकटिकी बांधे, फिर नज़रें फेर के सामने नाचने वाली लड़की को देखने लगा जो हुस्न का पैकर बनी सबका दिल लुभा रही थी। इस उम्र में नूरजहां का हुस्न होश उड़ाता था। बालों के जूड़े में कई मोतियों की कलियां लटक रही थीं। गाने की धुनों में उसका सर भी दाएं बाएं नाच रहा था। वो लड़का नूरजहां बेगम की हर अदा बड़े इन्हमाक से देख रहा था। बाकी हर चीज़ से उसकी दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। कुछ ही देर में महफिल ख़त्म हो चुकी थी। नाचने वाली लड़की आदाब में हाथ उठा के सर झुका के पीछे कदम लेती हुई एक कमरे में जा घुसी। लोग भी अब वापसी की राह लेने लगे। लोग छटने लगे थे। जिनका इरादा लड़की के साथ वक्त गुजारने का था, बस वहीं वहाँ रुक के नूरजहां बेगम से उस लड़की की एक रात की कीमत पर तोल मोल कर रहे थे। मगर अपनी बात की बड़ी पक्की थी वो औरत। ना बाबू ना, एक आना भी कम नहीं लूँगी। अरे नई नई छोकरियों को कितनी अदाएं सिखानी पड़ती हैं दिल लुभाने की मुझे, तुम क्या जानो। नूरजहां बेगम का एक ही असूल है, रुपया आना कम ना करे है, बाकी बबुआ तेरी मर्जी। मुंह में पान दबाए मेहंदी वाले हाथ से उसने बात ही ख़त्म कर दी। रईस की आंखों में वो हविस की आग की लौ देख चुकी थी, इसीलिए दोनों अबरू चढ़ाए बैठी थी। रईस ने भी मज़ीद बहस नहीं की। जेब में से पैसों का एक बंडल निकाल के नूरजहां बेगम के सामने रख दिया। ले गिन ले नूरू, पूरे हैं। वो शख्स भी नूरजहां की उम्र का था और शायद पुराना गाहक था, इसीलिए काफ़ी बेतकल्लुफ़ था। नूरजहां की आंखें पैसों को देख के चमक सी गईं। जल्दी से पैसे उठाए, साइड पे रख दिए। अरे हमको इतना भरोसा है थारे पे बबुआ, काहे शर्मिंदा करता है। नूरजहां बेगम ने उसके कंधे पे मुस्कुराते हुए हाथ मार के बात को अदा से संभाला। फिर उसके करीब होके कुछ राजदाराना अंदाज से बोली, यही इंतजाम कर दूं या कहीं और लेके जाओगे मेरी चंबेली को। नूरजहां ने पान चबाते हुए कमीनगी हंसी हंस के पूछा। साथ लेके जाऊंगा, कल छोड़ जाऊंगा नूरू। वो आदमी नूरजहां बेगम के गाल पे अपनी उंगली रख के बोला। नूरजहां ने उसका हाथ झटका। हट कमीने, शराब का नशा ज़्यादा चढ़ गया तुझ पे। चल अब जा, वो रहा दरवाज़ा मेरी चंबेली का। एक दरवाजे की तरफ इशारा करके नूरजहां ने उसे उठने की राह दिखाई। वो लड़खड़ाता हुआ वहाँ से उठकर सामने लाइन से बने कमरों में से एक के अंदर घुस गया। बाकी सब जा चुके थे सिवाय उस एक लड़के के
جو پچھلے 1 مہینے سے وہاں آ رہا تھا، مگر چپ چاپ جب تک مجرا چلتا رہتا وہ بیٹھا رہتا، آخر میں اٹھڑا کے واپس چلا جاتا، لیکن آج وہ وہیں موجود تھا۔ نور جہاں نے ایک زیرک نظر اس نوجوان پہ ڈالی، پھر اگال دان میں پان کی پیک پھینک کے اسے انگلی سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا خاصا خوش شکل تھا، مگر حلیہ کچھ بکھرا بکھرا سا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، بکھرے بال، کالی سی پینٹ شرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا کالا بیگ تھامے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے نور جہاں بیگم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج واپس نہیں جانا تو نے ببوا؟ نور جہاں نے اب پیچھے رکھے پیسوں کے بنڈل کو پکڑ کے تیزی سے ہاتھ چلاتے گنتے ہوئے پوچھا۔ آج میں جیب میں پیسے لایا ہوں۔ لڑکے کی بات پہ نور جہاں کے متحرک ہاتھ رکے، پھر اس لڑکے کو دوبارہ سے تنقیدی نظر سے دیکھا۔ دیکھنے میں تو وہ کہیں سے نواب اور رئیس امیر زادہ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد نور جہاں نے پوچھا، اچھا تو رات گزارنی ہے تو نے؟ دیکھ ببوا، ابھی والی کا سودا تو ہو چکا، لیکن باقی کی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ بس نور جہاں بیگم پیسوں میں تول بھاؤ نہیں کرتی۔ وہ حتمی انداز میں ہاتھ ہلا کے بولی، رات نہیں، ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ روئی روئی آنکھوں سے وہ لڑکا بے بسی سے بمشکل بولا تھا، مگر نور جہاں بیگم کو تو گویا سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر تذبذب سی ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لڑکے، میرا گھر تو یہ چھوکریاں ہی چلاتی ہیں، ہمیشہ کا سودا نہیں کر سکتی میں۔ نور جہاں نے مدافعانہ انداز سے کہا، میں اپنا سب کچھ بیچ کے بہت سارے پیسے لے کے آیا ہوں، بس ایک چھوٹا سا مکان بچا ہے میرے پاس۔ نور جہاں کی آنکھیں پھر سے چمکی۔ کہیں محبت کا چکر تو نہیں ہے ببوا؟ وہی ہے، بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اب رہ نہیں سکتا، اس لیے اپنی کل متاع بیچ کے آیا ہوں۔ دیکھ، میں ایک رات کے 50,000 لیتی ہوں، بیچنے کا سوچ بھی لوں تو کیا دے گا تو؟ میرے پاس 70 لاکھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نور جہاں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اچھا چل بول، کون ہے وہ لڑکی؟ گلاب، کلی، نرگس، سدا بہار، رانی؟ وہ انگلیوں پہ گننے لگی۔ آپ؟ لڑکے کے اگلے جملے نے گویا نور جہاں کے ہوش اڑا دیے۔ چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو جازم کے منہ پہ پڑا تھا۔ 5 انگلیاں اس کے گال پہ اپنی چھاپ چھوڑ گئی تھیں۔ جینز کی پینٹ کے ساتھ سلیو لیس اسکائی بلو کلر کی شرٹ، کھلے شولڈر کٹ بالوں میں وہ اپنی دودیا رنگت اور کھڑے نکوش میں سب دوستوں میں منفرد سی لگ رہی تھی۔ گائز لیٹس اسٹارٹ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، حیا سلیمان نے اپنا ایک ابرو چڑھا کے بڑی ادا سے کہا۔ اس وقت یہاں ریسٹورنٹ میں حیا آر یو آل رائٹ؟ ٹروتھ تو سمجھ میں آتا ہے، پر ڈیئر کرنے کے لیے یہاں ہے کیا؟ حیا کے سامنے بیٹھی اقرا نے جوس پیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ حیا سلیمان کہیں بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ چلو بھی جلدی کرو، نکالو 5 کا سکہ، اگر چاند آیا تو ٹروتھ اور چھپا آیا تو ڈیئر۔ حیا کی بات پہ سب لڑکیوں نے اپنے اپنے جوس کے گلاس سائڈ پہ رکھے۔ ماہین نے پرس میں سے 5 کا سکہ نکال کے اچھال کے ٹیبل پہ پھینکا۔ سکہ گھوم کے رک گیا۔ چھپا! سب لڑکیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ لاسٹ ٹائم حیا کی ٹرن تھی، حیا ڈیئر کرے گی، رامین نے چہک کے کہا۔ اوکے بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حیا کے مان جانے پہ باقی کی اس کی 3 دوستیں سوچنے لگی۔ ہاں حیا، ابھی ریسٹورنٹ سے جو پہلے انٹر ہوگا تم اس کے ساتھ چائے پی کے دکھاؤ گی، اقرا نے چٹکی بجا کے کہا۔ باقی سب نے بھی شرارتی مسکراہٹ سے اقرا کی تائید کی۔ یہ کون سی شرط ہے؟ حیا نے آنکھیں دکھائیں۔ تو ٹھیک ہے، مان لو ہار اور کہو بلند آواز سے یو ڈونٹ ڈو دا ڈیئر، رامین نے کہا۔ نو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اوکے لیٹس سی کون آتا ہے۔ سب کی نظریں ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کی طرف تھی۔ ہائے کاش کہ کوئی ہینڈسم سا نوجوان آئے، رامین نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا۔ سب یوں نظریں جما کے دیکھ رہی تھیں جیسے آنکھ جھپکنے سے دروازہ غائب ہو جائے گا۔ بیرونی دروازہ کھلا۔ بلیک کلر کی ڈریس پینٹ، آف وائٹ فل سلیو شرٹ میں ملبوس، ہلکی سی شیو، نظر کا چشمہ پہنے ایک ہینڈسم سا ڈیشنگ سا نوجوان اندر داخل ہوا۔
لیکن عمر کچھ زیادہ تھی. کن پٹیوں سے بال کچھ گرے گرے سے تھے. شیو میں بھی چند بال سفید تھے اور بالوں کے بھی. تقریباً وہ 36-37 سال کا شخص تھا، مگر زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا. بندہ تو واقعی زبردست ہے، رامین نے اس کی شخصیت سے مروب ہو کے کہا. پھر بھی ہے تو انکل ٹائپ. حیا کو افسوس سا ہوا. وہ شخص سامنے کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا اور گھڑی دیکھنے لگا جیسے کسی کا ویٹ کر رہا ہو. جاؤ حیا، ڈیئر پورا کرو، سب دوستوں نے بیک وقت کہا. حیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور سامنے ٹیبل پر اس شخص کے سامنے دھڑلے سے بیٹھ گئی. ہائے، آئی ایم حیا سلمان، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے بے تکلفانہ انداز سے بولی. تو وہ شخص آنکھوں میں حیرت لیے اس کم عمر 19-20 سالہ لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر اجنبیت کے باوجود اس سے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا. آئی ایم ارتضیٰ ہارون، بٹ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. ہاتھ ملا کے اس شخص نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ادب اور لحاظ سے پوچھا. ارے ایسے کیسے نہیں پہچانا؟ آپ نے تو مجھے بلایا تھا یہاں چائے پینے کے لیے. حیا کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا. وہ بہت پر اعتمادی سے بات کر رہی تھی، مگر سامنے بیٹھا ارتضیٰ متعجب سا ہوا، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا ہوں. آپ ارتضیٰ ہارون ہی ہیں نا؟ حیا تعارف تو سن چکی تھی، لیکن چہرے پہ بلا کی معصومیت لیے یوں پوچھ رہی تھی جیسے انجان ہو. جی وہ تو میں بتا چکا ہوں، مجھے آپ سے ہی ملنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ سر درد سے پھٹ رہا ہے. چہرے کے تاثرات یوں بدلے جیسے واقعی سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی ہوں. اگر ایک کپ چائے پلا دیں آپ تو پھر میں آپ سے ذرا بات کر سکوں گی. ارتضیٰ متذبذب سا ہو کے رہ گیا. اس نے ویٹر کو بلایا، 2 کپ چائے منگوائی، پھر اپنے دوست وہاج کو کال کرنے لگا جو ٹریفک میں بری طرح پھنسا ہوا تھا. ابھی بھی اسے آنے میں 20 منٹ درکار تھے. کہاں رہ گئے یار، تم کب سے ویٹ کر رہا ہوں میں. ارتضیٰ ٹریفک میں پھنسا ہوا یار، ابھی فون بند کرو. ارتضیٰ نے فون بند کر دیا. حیا ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی پکڑے بیٹھی چائے کا ویٹ کر رہی تھی. ارتضیٰ کے نمبر پہ اب رومان کی کال آنے لگی. ہیلو بابا، کب سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کا، کب آئیں گے آپ؟ بابا کی جان میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ کھانا وقت پہ کھا لینا. بابا آپ نے پرومس کیا تھا کہ کھانا ساتھ کھائیں گے. رومی میری جان آپ کھا لو کھانا، بابا کو تنگ مت کرو. حیا کی نظر سامنے بیٹھے شخص پہ تھی. شخصیت بلا شبہ شاندار تھی، مگر اس عمر میں ظاہر ہے 2-3 بچوں کا باپ تو ہو گئی. ہائے حیا کہاں پھنس گئی. کاش کہ کوئی نوجوان سا لڑکا ہوتا، 2 گھڑی بات چیت کا مزہ تو آتا. اب اس سے اس کی بیوی بچوں کے قصے سنوں میں. ویٹر چائے رکھ کے جا چکا تھا. حیا نے بے تکلفانہ انداز سے کپ میں چائے ڈالی اور اپنا کپ اپنے سامنے رکھ لیا. ارتضیٰ اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا. اپنے کپ میں چائے ڈال کے اب اس نے گلا صاف کیا، پھر بات شروع کی. آپ بتائیں گی کہ آپ کون ہیں؟ ارتضیٰ نے زیرک نظروں سے اسے دیکھنا شروع کیا. ایک تو آپ کو مہمان نوازی بالکل بھی نبھانی نہیں آتی. میں نے چائے بولا تو بس چائے کا خالی کپ ہی منگوا کے احسان کے طور پہ میرے سامنے رکھ دیا. دوپہر کا کھانا بھی میں نے ذرا سے ہی کھایا تھا، پھر یہ چائے بھی خاصی اسٹرانگ ہے. اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی. ارتضیٰ بری طرح سے ضد ہوا. دیکھیں محترمہ، ایک تو آپ اتنی کم عمر ہیں کہ میں کیا آپ سے سختی سے پیش آؤں. میں سمجھ نہیں پا رہا اس قسم کی غیر مناسب سی حرکت کا مقصد کیا ہے. بنا پوچھے آپ یہاں بیٹھ کے ایک اجنبی کے ساتھ یوں بے تکلف ہو کے چائے کی فرمائش کر رہی ہیں. دیٹس ریئلی اسٹرینج. جب تک ارتضیٰ کی بات ختم ہوئی حیا کی چائے بھی ختم ہو چکی تھی. اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے وہ کھڑی ہو گئی. اوکے آئی ایم سوری، اگر آپ کو 1 کپ چائے پلانا برا لگا ہے تو کہاں ہے مینیو کارڈ؟ اپنی چائے کے پیسے میں خود پے کر دیتی ہوں. اس کی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کر کے آپ جائیے یہاں سے. ارتضیٰ کے مدافعانہ انداز پہ حیا کا رخ اب ریسٹورنٹ سے باہر کی طرف تھا. اگر اپنی ٹیبل پہ جاتی تو یقیناً پکڑی جاتی. باہر وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اپنی باقی دوستوں کا ویٹ کرنے لگی. کچھ ہی دیر میں وہ سب ہنستی مسکراتی باہر نکلی. حیا نے اطراء کے آئی برو چڑھائے.
واہ مان گیا حیا، تم سے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ حیا سلیمان نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ کہاں رہ گئے ہو تم؟ ارتضیٰ نے اس بار غصے سے فون پہ وہاج کو کہا۔ بس باہر پہنچ گیا ہوں، تم بھی باہر نکلو، بات ہم گاڑی میں ہی کر لیں گے، اب ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کا تو وقت نہیں ہے، مریم کی کال آ رہی ہے۔ وہاج کی بات سنتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ سامنے وہی لڑکی اپنی دوستوں کے ہمراہ کھڑی تھی۔ آئندہ حیا کو چیلنج کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ لڑکی بہت اترا کے بولی تو ارتضیٰ ساری بات سمجھ گیا۔ چہرہ غصے سے لال ہوا۔ کب سے وہ اسے بے وقوف بنا رہی تھی، اپنی دوستوں سے لگائی گئی شرط کی بنا پہ۔ وہ سیدھا چلتا ہوا حیا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ منی، اے منی! دیوار کی منڈیر پہ چڑھی صوبیہ نے سر پہ دوپٹہ جما کے دائیں بائیں محتاط نظروں سے دیکھا، لیکن وہ اکیلی ہی صحن میں موجود تھی، اس لیے اسے آہستہ سے پکارا تاکہ آواز کوئی اور نہ سن لے۔ 15 سالہ منزہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ سامنے دیوار پہ نظر پڑتے ہی جھاڑو چھوڑ کے صوبیہ کے پاس آ گئی۔ صوبیہ باجی کیا ہے؟ منزہ بھی 2-4 سیڑھیاں چڑھ کے دیوار کے سامنے اس کے مقابل ہو کے کھڑی ہو کے بولی، یہ خط شمس کو دینا۔ صوبیہ نے سرگوشی میں کہا اور ایک رکا منزہ کو تھما دیا اور خود نیچے اتر گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کی اماں آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں جا لیٹی تھیں۔ گھر پہ نہ باپ تھا نہ بھائی، اس لیے صوبیہ کے لیے یہ کام آسان تھا۔ شمس سے محبت کا سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا اور رازداں تھی شمس کی چھوٹی بہن منزہ، لیکن صوبیہ کے ابا سخت مزاج کے تھے بہت، اور بھائی کا بھی یہی حال تھا۔ بہن پہ ہر وقت کی کڑی نظر رہتی تھی۔ اپنے باپ بھائی کے سامنے وہ سر پہ دوپٹہ اوڑے یوں نظریں جھکائے رہتی تھی جیسے سانس بھی اس کی اجازت سے لیتی ہو، لیکن چھپ چھپ کے غیر اخلاقی رسالے پڑھنا اس کا شوق تھا، اور وہ اسے کالج سے اپنی سہیلیوں سے مل جاتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کے بہانے وہ بولڈ رومانس رسالے اور ناول پڑھتی تھی۔ کبھی کبھی ٹی وی پہ چلنے والے اسٹار پلس کے ڈرامے کے رومانٹک سین پہ وہ آنکھیں جھپکنا بھول جاتی تھی۔ تصور میں ہیروئن کی جگہ خود اور ہیرو کی جگہ شمس دکھائی دینے لگتا۔ یہ یک طرفہ محبت نہیں تھی۔ شمس کے حواسوں پہ بھی صوبیہ ہی چھائی ہوئی تھی۔ فون صوبیہ کے پاس تھا نہیں، اس لیے کالج آتے جاتے راستے میں اگر شمس گاڑیوں کی ورک شاپ پہ نظر آ جاتا تو صوبیہ کی دل فریب مسکراہٹ کو دیکھ کے وہ بہانے سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے خط اس کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ شمس کا خط اس کے لیے قیمتی خزانوں سے زیادہ اہم تھا۔ کچھ وہ اس کی خوبصورتی اور محبت کا اظہار بے باک لفظوں سے کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کے لفظ صوبیہ کو شرم سے پانی پانی کر جاتے تھے۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ خط پڑھتی، پھر کوئی بے باک سا جملہ پڑھ کے خط لپیٹ کے ہاتھ تیز دھڑکنوں پہ رکھ کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی، چہرے پہ آنے والے پسینے کو صاف کرتی، محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی۔ بند دروازے سے بھی اندر کا خوف ڈرائے رکھتا تھا کہ خط اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھ رہا ہے۔ رات کو سوتے وقت شمس کی تحریروں کا اثر تھا کہ وہ اس کے لفظوں میں کھو سی جاتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی موجود ہے، لکھے ہوئے لفظوں کو کہہ کے اسے مدہوش کرنے لگا ہے۔ ایک عجیب سرور تھا جس میں وہ کھونے لگ جاتی تھی۔ مولانا صاحب کیا بیٹے کو بھی حافظ بنانے کے بعد اپنی طرح مفتی بنائیں گے؟ ایک صاحب نے عبدالباسط کو ایک کونے میں بیٹھے دیکھ کے مولانا صاحب سے پوچھا، جو مسجد کے صحن میں لوگوں کے مسئلے مسائل اور ان کا حل بتا رہے تھے، لیکن نکمے بیٹے کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کے غصے اور تعصب کا ہنکارا بھرا۔ ہاں، ایسے نصیب کہاں، پچھلے 8 سال سے تو حفظ نہیں ہو پایا موصوف سے، اس کے ساتھ لگے لڑکے کب کے سند یافتہ ہو چکے، اور یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ عبدالباسط کا رجحان کہیں اور تھا۔ جب نظر کی خواہش کچھ اور ہو، دل کا لگنا کہیں اور مائل ہو چکا ہو، تو قرآن کے لفظوں پہ کہاں سے توجہ لاتا؟ بارش کا کام ہے برسنا، سیراب ہر کوئی نہیں ہوتا، کچھ گل پیاسے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہی حال عبدالباسط کا بھی تھا۔ باپ دین کا سرچشمہ تھا، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتا تھا، اور بیٹے کی خواہشیں ہی الگ تھی۔ وہ خواہش جو عموماً اس عمر کے لڑکوں کو ہوتی ہے، شادی کی۔
ضروری نہیں ہے کہ مفتی کا بیٹا بھی مفتی ہی بنے۔ عبدالباسط یہ سوچ کے خود کو مطمئن کر لیتا تھا، یہ نہیں کہ وہ بدکار تھا، لیکن شادی کا خواہش مند تھا۔ کچھ لوگوں میں یہ خواہش جلدی سر اٹھا لیتی ہے۔ عبدالباسط کا رجحان بھی اپنی مخالف جنس کی طرف کچھ زیادہ تھا۔ ویسے وہ 5 وقتہ نمازی تھا، پیشانی پہ سجدے کی مہر بڑی گہری تھی، مگر آنکھوں کی چوری سے خود کو باز نہیں رکھ سکا تھا۔ شاید شادی کر دی جاتی تو خیالات کا رخ بھی بدل جاتا۔ رات کو عبدالباسط اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، جو سبھی تقریباً اسی بے راہ روی کا شکار تھے۔ لاہور کی تنگ گلیوں، چھتوں کے ساتھ ملی چھتوں والے گھر کے مکینوں میں کہاں کچھ پوشیدہ رہتا ہے۔ لڑکے اپنی چھتیں پھلانگتے ہوئے ایک دوست کی چھت پہ اکٹھے ہو گئے۔ آج رات بڑے بازار چلتے ہیں، ایک دوست نے آنکھ دبا کے خباثت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ بڑا بازار؟ یہ کون سا بازار ہے؟ عبدالباسط نافہمی سے پوچھنے لگا۔ باقی لڑکے ہنسنے لگے۔ لو اور سنو، ہمارے قاری صاحب کے اکلوتے سپوت کو بڑے بازار کا بھی نہیں پتا۔ ارے ایسا شباب ہے کہ سب کچھ بھول جاؤ گے، جہاں کے دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں۔ بس رات کے 1 بجے اسی چھت پہ اکٹھے ہو جانا۔ ایک لڑکے نے رازداری سے سارا معاملہ طے کیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، باقی سب صحن میں، اور عبدالباسط چھت پہ سونے کے لیے چلا گیا۔ گھر میں بس ایک وہی واحد لڑکا تھا، باقی لڑکیوں کی لمبی لائن تھی۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 3 بڑی تھیں، 3 چھوٹی تھیں۔ بڑی 3 کی شادی ہو چکی تھی، اور باپ کا ارادہ تھا کہ چھوٹی 3 کے فرض سے سبکدوش ہو کر عبدالباسط کے بارے میں سوچیں گے۔ وہی 80% پاکستانی سوچ کے لڑکا ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر شادی کچھ تاخیر سے بھی ہو جائے تو؟ پہلے اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، پہلے بیٹیاں تو اپنے گھر کی ہو جائیں، بیٹے کا کیا ہے، ہو جائے گی شادی۔ وہی عام سی سوچ جو کئی گھروں میں اب بھی سوچی جاتی ہے، یہ سمجھے بغیر کہ لڑکا شادی کا خواہش مند ہے، بلکہ اس خواہش میں بے راہ روی اختیار کرنے کے در پہ ہے۔ رات کو سب دوست اکٹھے ہوئے بڑے بازار پہنچے۔ واقعی وہاں کی جگمگ کرتی روشنیاں دن کا سمے باندھے ہوئے تھی۔ ہر گھر سے گھنگروؤں کی چھنکار سنائی دے رہی تھی۔ دکانوں میں کہیں عطر کی خوشبوئیں، گجرے، کلیاں، پان کی دکانوں پہ رش جمع ہوا تھا۔ انڈین، پاکستانی واہیات گانوں کی دھنیں مل کے ایک عجیب و غریب سا لاگ بن گئی تھی۔ منہ میں پان دبائے کہیں دلال اپنی اپنی کوٹھیوں کے نیچے کھڑے تھے، بولیاں لگا کے گاہک کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کی پوری کوشش کرنے میں لگے پڑے تھے۔ عبدالباسط کے لیے یہ سب کچھ نیا نیا تھا، اس لیے ہر چیز کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ 24 برس کا ہو چکا تھا، مگر دل میں خوف بہت تھا۔ دل سینے میں کسی خوف زدہ پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے دوست اسے ہمراہ لیے پرانے سے گھر کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی صحن شروع ہو جاتا تھا، جہاں گھنگروؤں کی جھنکار اور ڈھول تھاپ کے ساتھ ہارمونیم بجانے والا بیٹھا، منہ میں پان دبائے، آنکھیں بند کیے، گانوں کی دھنوں کے ساتھ ساتھ ہارمونیم پہ بھی تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ سارے گاما سے لے کے تک تھئی تھا، سارے راگ وہ گانوں کے بولوں کے ساتھ خود ہی اضافہ کیے جا رہا تھا، جیسے کسی بڑے نامور کلاسیکل فنکار کی شاگردگی میں رہ چکا ہو۔ ایک بے ہنگم سا شور تھا۔ زیادہ تر مردوں نے سفید پجامے اور سفید ہی کرتے پہن رکھے تھے۔ زمین پہ چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، جن پہ سفید چادریں بچھائی گئی تھیں۔ گاؤ تکیے کناروں پہ رکھے گئے تھے، جہاں بڑے بڑے نواب، رئیس اپنی پوری ٹھاٹ باٹ سے براجمان تھے۔ دلال نے سب سے پہلے تو سب کو پان پیش کیا۔ سامنے تخت پہ بیٹھی عمر رسیدہ خاتون بس عمر کی ہی رسیدہ تھی، ورنہ چولی گھاگرا پہنے فل میک اپ میں جوان لڑکیوں کو مات دے رہی تھی۔ اسی نے آواز لگائی، آرا کو بلائیے، سب کو اسی کا انتظار ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک کمرے سے نکلنے والی حسینہ پہ سیٹیاں بجنی شروع ہو گئیں۔ عبدالباسط کی نظر بھی اسی پر تھی، جو سامنے نیلے رنگ کے بڑے سے گھیر والی فراک کے ساتھ چوڑی دار پجامہ پہنے پورے ہار سنگار کے ساتھ باہر آئی تھی، لیکن آدھا گھونگھٹ نکالے۔ ایک بے ہنگم سا شور تھا جو تھم گیا۔ نظروں نے بےتابیوں کو بڑھانا شروع کیا۔ غزل گائیے استاد صاحب، شمع کی محفل میں پروانے ہزاروں ہیں،
لڑکی نے اپنی فرمائش پہ اس ہارمونیم پہ بیٹھے شخص سے کہا۔ کیا آواز تھی، دھیما میٹھا لہجہ تھا۔ وہ لڑکی تو اپنی آواز سے چین چھین لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہی غزل اگر وہ خود گاتی تو شاید اپنے سروں سے مداحوں کا سکھ چین چھین لیتی۔ غزل کے بولوں پہ اس کے پاؤں کے گھنگرو بجنے لگے، قدم کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں گھومنے لگے۔ وہ پورا سمے لمحوں میں باندھ چکی تھی۔ ہر شخص کی نظر بس اسی محجبین پہ تھی۔ عبدالباسط کی نظر پہلے ناچنے والی کے پیروں پہ پڑی۔ سفید رنگت والے پاؤں کے اوپری حصے پہ لال سرخ مہندی کی گول ٹکیاں، چوڑی دار پجامے اور بڑے سے گھیر کے فراک میں جب وہ محجبی گول گھوم جاتی تو وہاں موجود لوگ بھی اس کے ساتھ جھوم جاتے۔ بڑے سے دوپٹے سے آدھے سے زیادہ چہرہ گھونگھٹ سے چھپا ہوا تھا۔ دکھ رہی تھی تو اس لڑکی کی مسکراہٹ، اور مسکراہٹ سے پڑنے والا گال کے نیچے دل فریب سا ڈمپل، ہونٹوں پہ سرخ لپسٹک۔ ایک ایک ادا اس کی دل لبھانے والی تھی۔ سب کے دل مچل کے سینوں میں دہائی مچانے لگے۔ اس کے آدھے ادھورے چہرے کو بے نقاب دیکھنے کے لیے مچلنے لگے، اور وہ حسینہ سب کا صبر آزما رہی تھی۔ غزل کے اختتام پہ وہ لڑکی آداب میں سر جھکائے یوں ہی ایک دروازے سے اندر چلی گئی۔ عبدالباسط کے اشتیاق کا بھی وہی عالم تھا جو وہاں بیٹھے ہر شخص کا تھا کہ اسے بے نقاب دیکھے، لیکن حسرت ہی رہی۔ نہ پیسے جیب میں، نہ ایسا کوئی آسرا۔ کسی دوست سے کوئی ادھار بھی پکڑ لے تو لوٹائے گا کیسے؟ اس لیے دل کی خواہش دلی میں دبائے وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے دوستوں میں سے ایک کے پاس رقم موجود تھی، اس لیے سودا کرنے وہ اٹھ کے گیا۔ عبدالباسط کا دل چاہا کہ پیسے اس سے چھین لے اور خود کمرے میں جا کے اس لڑکی کو بے حجاب دیکھے جس کے ڈمپل میں اس کا دل کہیں اٹک چکا تھا، لیکن بات اس کے دوست کی بنی۔ وہ لڑکا ہوس بھری نظریں اور انداز لیے اس کمرے کے سامنے کھڑا ہوا۔ دستک دی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، دروازہ بند ہوتے ہی عبدالباسط کا دل بھی بند ہوا۔ پھر دوسری لڑکی نے بھی ایک گانے پہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، لیکن عبدالباسط بند دروازے پہ تاک رہا۔ جب تک اس کا دوست لوٹ کر نہ آیا، باقی سب کو وہیں بیٹھنا تھا۔ 2 گھنٹے گانے بجتے رہے، مختلف لڑکیاں آتی رہیں، مگر عبدالباسط کے لیے وہ سب غیر اہم تھی۔ اہمیت تھی تو سامنے بند دروازے کے پیچھے چھپی حسینہ کی۔ چند گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ عبدالباسط کی نظر اپنے دوست پہ تھی، جس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ اس حسنہ کے حسن کی پوری قیمت وصول کر کے وہ لوٹا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ واپس لوٹ آئے، لیکن عبدالباسط کو باقی رات اس لڑکی کے گھنگروؤں کی جھنکار سنتے ہی گزری۔